बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियत अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है वल्काफु लितशबीहि नाहु ज़ैदुन कलअसदी वक़द तकूनु ज़ाइदतन नाहु क़ौलिहि तआला लैसा कमिस्लिहि शैउन व मुन्ज़ु लिब्तिदाइल गायति फ़ी ज़मानिल मादी नाहु मा रअयतुहु मुन्ज़ यौमिल जुमुअति औ मुन्ज़ यौमिल जुमुअति ऐ इब्तिदाउ अदमी रुअयति इय्याहु काना यौमल जुमुअति इलल आन वक़द तकूनानि बिमाना जमीअल मुद्दति नाहु मा रअयतुहु मुन्ज़ यौमैनि औ मुन्ज़ यौमैनि ऐ जमीअ मुद्दति इन्क़िताइ रुअयति इय्याहु यौमानि वरुब्बा लित्तक़लीलि वला यकूनु मजरूरुहा इल्ला नकिरतन मौसूफतन वला यकूनु मुतअल्लक़ुहु इल्ला फ़िअलन मादियन नाहु रुब्बा रजुलिन करीमिन लक़ीतुहु वक़द तदख़ुलु अला ज़मीरिल मुबहमी वला यकूनु तमयीज़ुहु इल्ला नकिरतन मौसूफतन नाहु रुब्बहु रजुलन जवादन लक़ीतुहु। अब इस इबारत की तरकीब करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा काफ तशबीह के लिए आता है। तो काफ के बारे में एक कायदा है कि काफ जो तशबीह का होता है ये ज़र्फ़ लग़्व नहीं होता। जिस तरह पीछे मिन बयानिया के बारे में बताया था कि वो ज़र्फ़ लग़्व नहीं होता, वो हमेशा ज़र्फ़ मुस्तक़र होता है। इसी तरह जो काफ होता है तशबीह के लिए ये भी हमेशा ज़र्फ़ मुस्तक़र होता है, ये ज़र्फ़ लग़्व नहीं होता। तो तरकीब करते हैं वल काफ़ु लितशबीह वाओ नए जुमला शुरू में आई इस्तिनाफिया, और अगर काफ हर्फ़ जार का पीछे वाले हर्फ़ जार पर अतफ़ करना हो तो इस सूरत में फिर वाओ आतिफ़ा हो जाएगी। तो अल काफ़ु ये यहाँ पर मुब्तदा है। ये पीछे बात बताई थी कि फजारा में से वो हरूफ के जो यक करफी हैं उनको नवी हज़रात उनके इसम के साथ ताबीर करते हैं, यानी मुअर्रफ बिल्लाम उनको ताबीर करते हैं। जिस तरह काफ या करफी था तो उसको अल काफ कहा, बा या करफी था तो अल बा कहा, ता या करफी है तो उसको ताव कहेंगे। तो बाकी जो दो हरफी हैं ये इससे ज़ायद हैं तो उनको फिर उनके मुसम्मा के साथ ताबीर करते हैं, यानी जो उनकी शक्ल है उसे एक साथ ही कर देते हैं। जिस तरह मिन था तो मिन का मिन ही रहा, इला का इला ही रहा। तो तरकीब करते हैं। तो अल काफ़ु मुब्तदा लित्तशबीह लाम जारा अत्तशबीह मजरूर जार जुर्म मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतालिक हो जाएंगे साबितुन के या साबिततुन के, क्योंकि हरूफ में दोनों चीज़ों का एतबार कर सकते हैं, तज़कीर का भी और तानीस का भी। तो साबिततुन का मुतालिक करना ज़्यादा बेहतर है। तो साबिततुन सिगा सिफ्त यज़्मिर इसमें इसका फ़ाइल बस मुब्ता सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल और जार जुर्म से मिलकर शिबह जुमला इसमें और खबर मुब्ता खबर जुमला इसमें खबरिया। आगे है नाहु ज़ैदुन कल असदी, नाहु मुज़ाफ ज़ैदुन कल असदी मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ इलैहि मिलकर ये खबर मुब्तदा मज़ूफ़ मिसाल हो कि मिसाल मुज़ाफ आज़मिन मुज़ाफ इलैहि राजिब सुबह काफ तशबीह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबरिया। ज़ैदुन कल असद की अलग से तरकीब करें तो ज़ैदुन मुब्तदा काफ जारा अल असद मजरूर जार जुर्म मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्कर मुतालिक साबितुन के साबितुन सिगा सिफ्त आज़मिन फ़ाइल राजिब मुब्तदा सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल और जार जुर्म से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमें खबरिया। आगे है वक़द तकूनु ज़ाइदतन, तो वाओ नए जुमला शुरू में आई इस्तिनाफिया कद तहकीक मा तकलील तकूनु फ़ेल ज़फ़ाल नाक़िसा सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब का। तो इसके अंदर है ज़मीर इसका इसम है, ज़ाइदतन ये इसकी खबर है शिबह जुमला इसमें होकर ज़ाइदतन इसमें मफ़ूल का सीगा वाहिद मुअन्नस का, इसमें ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब हुए फ़िल नाक़िस का इसम उसकी तरफ लौट रही है। तो ये शिबह जुमला इसमें होकर खबर फ़िल नाक़िस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया। उसके बाद नाहु क़ौलिहि तआला लैसा कमिस्लिहि शैउन, नाहु मुज़ाफ कौल फिर मुज़ाफ आज़मिर ज़ुलहाल तआला फ़िल माज़ी हुआ ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल राजिब हुए ज़ुलहाल फ़िल फ़ाइल जुमला होकर हाल ज़ुलहाल हाल मिलकर कौल का मुज़ाफ इलैहि ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर मुबदल मिन्हु लैसा कमिस्लिहि शैउन मुरादु लफ्ज़ बदल मुबदल मिन्हु बदल मिलकर ये नाहु का मुज़ाफ इलैहि नाहु मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैहि से मिलकर खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल होगी वो मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबरिया। अलग से तरकीब करें तो लैसा फ़ेल ज़फ़ाल नाक़िसा काफ हरफ़ जर ज़ायद हरूफ़ जारा ज़ायदा जो होते हैं उनके बारे में पीछे भी बात आई थी कि वो जब भी तरकीब के अंदर वाक़ होंगे तो उनको ज़र्फ़ लग़्व या ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं बनाते, उनको कुछ भी नहीं बनाते, बस वो ज़ायदा आ गया है उसके बाद जो होगा इसम उसको बना दे जो वो तरकीब के अंदर बन रहा है डायरेक्ट ही। जिस तरह यहाँ पर मिस्ल ही है तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ये लैसा की खबर होगा, लैसा की खबर मुकद्दम बनेगा तो इसको हमें इस तरह ही बना देंगे, यानी इसको जार जुड़ करके उसके बाद ज़र्फ़ मुस्तक़र वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि कुरान करीम में जो हरूफ यानी किस तरह के आगे हैं कि जिनको ज़ायद कहा जाता है, तो कुरान करीम की तकरीम में उसके एहतराम में उलमा ने लिखा है इनको ज़ायद नहीं कहना चाहिए बल्कि इनको सिला कहना चाहिए। तो काफ सिला कह लें, मिस्ल मुज़ाफ हाज़मिन मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर हाज़मिन का मर्जे ज़ाती बारी ताला है, यह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर लैसा की खबर मुकद्दम शैउन लैसा का इस्म लैसा फ़िल नाक़िस अपने इसमें मुअख्खर और खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया। इबारत है
ومنذ ابتداء الغایتی فی الزمان الماضی. واو نئے جملہ شروع میں آئی استینافیہ، اور اگر پیچھے والے حروف جارہ پر ان کا عطف کرنا ہو تو پھر یہ عاطفہ. مز مراد لفظ معطوف ہے، واو عاطفہ، منذ مراد لفظ معطوف ہے، معطوف مل کر یہ مبتدا. لام جارہ ابتداء الغایتی، دو اسم اکٹھا ہے، پہلے نکرہ دوسرا معرفہ، تو مضاف لہ بنتے ہیں، تو یہ مضاف لہ ہو گئے. لیکن آگے بھی ان کا تعلق ہے تو وہ ملا لیتے ہیں. ابتدا چونکہ یہاں پر مصدر ہے باب افتعال سے، تو یہ مصدر مضاف، الغایت اس کا مضاف لہ. فی حرف جار الزمان الماضی، دو اسم اکٹھا ہے، دونوں معرفہ ہیں، تو یہ موصوف سے بنتے ہیں اکثر طور پر. تو الزمانی موصوف، الماضی یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت موصوف سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوں گے مصدر کے. ابتدا مصدر اپنے مضاف لہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر ہوں گے ثابتتان کے، یہاں ثابتان کے. ثابتتان کے کریں تو ثابتتان صیغہ صفت تثنیہ کی صیغہ اسم فاعل کا، ہما ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا یعنی کہ منذ، اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد ہے ناو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن. یہاں تک ایک جملہ ہے. تو اس میں ناو کے بارے میں قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ ما بعد کی طرف مضاف ہوگا، اور پھر اگر ما بعد اس کے جملہ آ جائے تو اس کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں. یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی جاری ہوگا جو پیچھے پڑھ رکھا ہے ہم نے، بار بار آیا، اس کی ترکیب آئیں گے ای حرف تفسیر کے بارے میں، کہ اس سے پہلے بھی اگر مفرد ہو اس کے بعد بھی مفرد ہو تو وہاں پر ان کو مبدل منو بدل بناتے ہیں. تو یہاں پر اس کا جو ماقبل ہے یہ ایک جملہ ہے، اس کو ہم نے مراد لفظ کہنا مجبوری ہے کیونکہ نہ وہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا. جب ہم اس کے ماقبل کو کہیں گے تو یہ مفرد ہو جائے گا. اب جب یہ مفرد ہو گیا تو ای کا ما بعد اگر ہم جملہ ہی رکھتے ہیں تو پھر خرابی لازم آئے گی کہ ای جو ہے یہ مفرد کی تفسیر کا ہے جملہ کے ساتھ، جبکہ یہ بھی ایسے نہیں ہوتا، جبکہ ای تفسیر کرتا ہے مفرد کی مفرد کے ساتھ یا جملے کی جملہ کے ساتھ. تو جب ہم نے ای کے ماقبل کو مفرد بنا لیا جو کہ مجبوراً بنانا پڑا، تو اب ای کے بعد کو بھی مفرد بنانا پڑے گا تاکہ وہ دوسرا مسئلہ بھی درست ہو جائے. تو اس طرح ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، یہ یہاں تک مراد لفظ مبدل منہ. ای حرف تفسیر ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، یہاں تک مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف لہ، ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر ہوئے مبتدا معذوف مثال ہما کی. مثال مضاف، ہما ضمیر مضاف لہ راجع بس ہوئے منذ، وہ مضاف لہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. مثال کے الگ سے ترکیب کریں تو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، تو اس میں ما یہ نافیہ ہے، رأیتہ را سے ماضی کا صیغہ واحد متکلم تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل، حاضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ. مذ جارہ یومی مضاف، الجمعۃ مضاف لہ، مضاف لہ مل کر یہ مذ کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف لہ او عاطفہ. منذ یہ جارہ یوم الجمعۃ اسی طرح مضاف لہ ہو کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف لہ معطوف مل کر یہ ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ جو ترکیب اب کی ہے یہ مولوی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جبکہ غلام جیلانی مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ترکیب الگ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب درست ہے جو انہوں نے خود کی ہے، کہ اس لیے کہ یہاں پر دو مثالیں دینا مقصود ہے، مذ کی بھی اور منذ کی بھی. تو ان کے نزدیک اگر ترکیب کریں تو وہ اس طرح ہو جائے گی ما رأیتہ یہ فعل فاعل مفعول، مذ یوم الجمعۃ یہاں تک بس یہ ظرف لغو ہو گیا. یہ پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الگ. اس کے بعد او بمعنی واو ہے، اس کے بعد آگے ما رأیتہ مقدر ہے، پھر منذ یوم الجمعۃ اسی طرح ما رأیتہ فعل فاعل مفعول اور منذ یوم الجمعۃ یہ ظرف لغو ہو کر یہ پھر الگ جملہ ہو جائے گا. آگے جملہ ہے ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن. ای حرف تفسیر ابتداء مضاف، عدمی پھر مضاف، رؤیتی یعنی کہ یہ پیچھے قاعدہ بتایا تھا کہ کچھ اسماء اکٹھے آئیں ان میں پہلے سارے نکرہ ہوں اس کے بعد معرفہ آئے تو وہ سارے آپس میں مضاف لہ بنتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ابتداء مضاف، مصدر بھی ہے مضاف ہے، عدمی یہ مضاف لہ پھر مضاف، رؤیت یہ مضاف لہ پھر مضاف. آگے یازمیر جو ہے نا یہ آخر میں اس میں معرفہ آیا تو یہ سارے اس کے پیچھے مضاف لہ ہو رہے ہیں.
تو یہ یازمیر اس کا مضافلہ ہے. رویت بھی مصدر ہے مضاف اور یازمیر اس کا مضافلہ ہے. ایاہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر منصوب منفصل کی پہچان انتہائی آسان ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تخصیص. تو یہ رویت مصدر کا مفعول بہی ہے. رویت مصدر اپنے مفعول بہی اور مضافلہ سے مل کر یہ عدم کا مضافلہ ہے. عدم مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر ابتداء مصدر کا مضافلہ ہے. ابتداء مصدر اپنے مضافلہ سے مل کر یہ مبتدا وضمیر اس میں اس کا اسم راجع بسوئے مبتدا. یوم الجمعتی مضافلہ مل کر اس کی خبر. الارف جار الانا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو. فعل ناقص اپنے اسم خبر اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. آگے ہے وقت تکونانی بمعنی جمیل مدتی واو عاطفہ قد برائے تحقیق مع تقلیل. تکونانی فعل افعال ناقصہ مضارع کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب. الف ضمیر اس میں اس کا اسم. با جارا معنی مضاف جمی مضافلہ پھر مضاف المدتی مضافلہ مضافلہ مل کر یہ معنی کا مضافلہ معنی مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ با جار کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتتین کے ثابتتین اس لیے نکالا کیونکہ پیچھے مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، پیچھے تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے. تو ثابتتین صیغہ صفت ہے اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم. صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین ای جمیع مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یومان. تو ناو مضاف ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر جمیع مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یومان. مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضافلہ ہے. ناو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر خبر مبتدا موصوف مثال ہما کی. مثال مضاف ماضی مضافلہ راجع بس موز منظور یہ مضافلہ میں کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ. الگ سے ترکیب کریں تو ما نافیہ رأیتہ یہ اسی طرح فعل فاعل مفعول بہ حاضر اس میں مفعول بہ. مذ جارا یومینی مجرور یہ جار مجرور مل کر معطوف ہے اور حرف منذ جارا یومینی مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف معطوف مل کے یہ ظرف لغو. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ. یہاں پر بھی پیچھے جس طرح ترکیب کی اسی طرح یہاں پر بھی دو ترکیبیں پھر کریں گے ہم. ما رأیتہ منذ یومین تک ایک ترکیب، پھر او بمعنی واو آگے پھر الگ نکال لیں ما رأیتہ یہ فعل فاعل مفعول منذ یومین یہ ظرف لغو یہ الگ جملہ. اس کے بعد ای حرف تفسیر جمیع مضاف مدتی مضافلہ پھر مضاف انقطاع مضافلہ پھر مضاف رویت مصدر مضافلہ پھر مضاف یازمیر مضاف الیہ. رویت کا یہ مضافلہ ہے ایاہو اس کا مفعول بہی ہے. یہ بالکل پیچھے جو ترکیب آئی تو اسی طرح ہی ہے. یہ بھی رویت مصدر مضاف اپنے مضافلہ ہے اور مفعول بہی سے مل کر انقطاعی مضاف کا مضافلہ ہے. یہ مضاف مضافلہ مل کر مدت کا مضافلہ ہے. مدتی مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر جمیع کا مضافلہ ہے. جمیع مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ مبتدا. یومانی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفسرہ. عبارت ہے وربا للتقلیل واو استنافیہ یا عاطفہ. ربا مراد لفظ مبتدا للتقلیل جار مجرور ظرف مستقر متعلق ثابتۃ کے ثابتۃ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ واو حرف عطف لا یکون فعل افعال ناقصہ مجرورها مضاف مل کر یہ فعل ناقص کا اسم. الا حرف استثناء نکرۃ موصوف موصوفۃ یہ اس کی صفت شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب ترکیب جلدی کر رہا ہوں کیونکہ قواعد سارے ہم نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے شارٹ ترکیب کرواؤں. آگے ہے ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضی. اس کی بالکل وہی ترکیب ہے. واو حرف عطف لا یکون فعل افعال ناقصہ متعلقہ مضاف مل کر فعل ناقص کا اسم الا حرف استثناء فعلا موصوف ماضیا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو ربا رجل کریم لقیتہ. ناو مضاف پہلی ترکیب جو ہوتی ہے ناو مضاف ربا رجل کریم لقیتہ مراد الاسم مضاف مضاف مل کر یہ خبر مبتدا محذوف مثال ہوگی. مثال مبتدا یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر اگر الگ سے ترکیب کریں تو ربا حرف جار رجل موصوف کریم شبہ جملہ اسمیہ کا صفت یعنی کریم صفت مشبہ اس میں وزمیر اس کا فاعل یہ پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت موصوف سے مل کر ربا کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو مقدم ہوا لقیت فعل کے.
لقیتو فعل، تاج میرے بارد اس میں اس کا فعل، حاض میں اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے وقد تدخل علی الضمیر المبہم، واو حرف عطف، قد برائے تحقیق مع التقلیل، تدخل فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، علی اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، علی حرف جار، الضمیر المبہم یہ دو اسم معرفہ اکٹھے ہے، موصوف سے بنے گا ضمیر موصوف، المبہم یہ شبہ جملہ اسم کا صفت موصوف سے مل کر علی جار کا مجرور، جار جو مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے ولا یکون تمجیزہ الا نکرۃ موصوفۃ، یہ بھی بالکل پہلے والے جملے کی طرح ہی ہے کہ ولا یکون فعل افعال ناقصہ، واو عاطفہ ہے، لا یکون فعل افعال ناقصہ، تمجیزہ مضاف ظرف مل کر یہ اس کا اسم، الا حرف استثناء، نکرۃ موصوف، موصوفۃ یہ شبہ جملہ اسم کا صفت موصوف سے مل کر یہ استثناء مفرغ ہو کر یہ خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں پر مستثنیٰ مفرغ کی 3 ترکیبیں ہم نے کی ہیں، تو مستثنیٰ مفرغ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی شرائط کیا کیا ہیں۔ تو مستثنیٰ مفرغ بننے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مستثنیٰ الا کے بعد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو، کلام غیر موجب ہوتا ہے جو نفی نہیں استفہام پر مشتمل ہو، تو یہاں پر بھی لا آیا پیچھے تو یہ نفی پر ہے، تو یہ کلام کیا ہے غیر موجب ہے۔ دوسری شرط تھی کہ کلام غیر موجب ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ عبارت میں مذکور نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ جو 3 ہم نے مثالیں پڑھی ہیں کہ ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ، ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، اور ولا یکون تمجیزہ الا نکرۃ موصوفۃ، یہاں پر تینوں مثالیں جو 3 شرطیں تھیں تینوں کی تینیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط تھی کہ مستثنیٰ الا کے بعد ہو، پائی جا رہی ہے، پھر دوسری شرط تھی کہ کلام غیر موجب ہو، وہ بھی پائی جا رہی ہے، تیسری شرط تھی کہ مستثنیٰ منہ عبارت میں مذکور نہ ہو، یہاں پر بھی مذکور نہیں ہے۔ تو مستثنیٰ منہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مستثنیٰ کو نکالا گیا ہو، جس سے مستثنیٰ کو نکالتے ہیں اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور جس سے وہ مستثنیٰ منہ جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے متعدد ہوتا ہے اور ان کی جنس بھی ایک ہوتی ہے، تو یعنی کہ وہ مستثنیٰ منہ یہاں پر معذوف ہے، وہ نکالنا پڑتا ہے۔ جس طرح اگر یعنی کہ یہاں پر جو پہلا جملہ تھا کہ ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ، تو اس کا اگر ہم مستثنیٰ منہ نکال کر ترجمہ کریں تو وہ اس طرح بن جائے گا کہ ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ، اور ان کی جنس بھی کیونکہ ایک ہوتی ہے، تو یہاں پر کوئی اسم جو ترجمہ کیا ہے نا یہ مستثنیٰ منہ معذوف ہے یہاں پر، کہ ولا یکون مجرورھا کہ ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ۔ اگر جو جملہ رہے گا اس کی ترکیب کرتے ہیں تو وہ ہے ناو ربہ رجلا جوادا لقیتہ، تو اس کی پہلی ترکیب ناو مضاف ربہ رجلا جوادا لقیتہ مراد الاسم مضاف له، مضاف له مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالوں کی، مثالہ مضاف له مل کر مبتدا یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اگر الگ سے ترکیب کریں تو ربہ حرف جار، حاضمیر مجرور متصل مبہم ممیز، اس کو ضمیر مجہول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، یہ کسی کی طرف لوٹتی نہیں ہے، تو اسی کو مبہم یا مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ ممیز، رجلا موصوف، جوادن صفت مشبہ، اس میں وضمیر فاعل غالب بس ہوئے موصوف، یعنی یہ شبہ جملہ اس میں کر صفت موصوف صفت مل کر یہ تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ ربا حرف جار کا مجرور، یہ جار مجرور مل کر ظرف لو مقدم لقیتہ فعل کے لیے، لقیتہ فعل اسی طرح فعل فاعل مفعول به اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب ترکیب کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، تو پہلا جملہ تھا والکاف للتشبیہ، تو اس کا ترجمہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، اس کی مثال زید کالاسد کی مثل میں ہے، پھر زید کالاسد کا الگ سے ترجمہ ہے کہ زید شیر کی طرح ہے۔ اگلا جملہ تھا وقت تکون زائدۃ، تو اس کا ترجمہ ہے کہ تحقیق کبھی کاف زائدہ ہوتا ہے۔ آگے تھا نحو قولی تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، تو کاف زائدہ کی مثال اللہ تعالیٰ فرمان یعنی لیس کمثلہ شیء کی مثل میں ہے، پھر لیس کمثلہ شیء کی ترجمہ ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ جملے کا ترجمہ ہے کہ مز اور منذ زمانہ ماضی میں ابتدائی غائب کے لیے ہیں، پھر اس کی مثال ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، یعنی ابتداء عدم رؤیتہ کان یوم الجمعۃ الی الآن کی مثل میں ہے۔ پھر الگ سے ترجمہ کریں تو الگ سے جو ترکیب کی تھی کہ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے۔ آگے آئی کے بعد والا حصہ جو اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اس کو میرے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن سے لے کر اب تک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جملہ تھا کہ وقت تکونانی بمعنی جمیع مدت، تو اس کا ترجمہ ہے اور کبھی کبھی مز منذ پوری مدت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی مثال جیسے ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین، یعنی جمیع مدت انقطاع رؤیتہ یہو یومان کی مثل میں ہے۔ اس پہلے جملہ کا ترجمہ ہے کہ ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین، کہ میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا،
اس کے بعد آگے جو ای کے بعد والا جملہ تھا جمیع مدت انقطاع رؤیتی یا جو معنی اس کا ترجمہ ہے یعنی اسے میرے نہ دیکھنے کی کل مدت 2 دن ہے۔ آگے وربا للتقلیل کا ترجمہ ہے، ربا تقلیل کے لیے ہے، ولا یکن مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ، ولا یکن متعلقہ الا فعلا ماضیا، اس کا ترجمہ ہے کہ ربا کا متعلق کوئی فعل نہیں ہوتا مگر فعل ماضی۔ ناو ربا رجل کریم لقیتہ کا ترجمہ ہے کہ تقلیل کی مثال ربا رجل کریم لقیتہ کی مثل میں ہے۔ ربا رجل کریم لقیتہ کا ترجمہ ہے کہ شریف لوگ کم ہے کہ جن سے میں نے ملاقات کی۔ وقد تدخل علی الضمیر المبہم کا ترجمہ ہے کہ تحقیق کبھی ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے۔ ولا یکن تمییزہ الا نکرۃ موصوفۃ کا ترجمہ ہے باقی تمییز کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ۔ پھر اس کی مثال ربہ رجل جواد لقیتہ کی مثل میں ہے، ترجمہ ہے کہ سخی لوگ بہت کم ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی۔ اب مزید مسائل کو دیکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پہلا حرف جار پڑھا تھا وہ تھا کاف۔ تو کاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کاف اسمی اور کاف حرفی۔ کاف اسمی جو ہوتا ہے وہ مثلو کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پر حرف جار داخل ہو سکتا ہو۔ اور اس میں پھر اختلاف ہے کہ اخفش اور فارسی کے نزدیک یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یعنی کہ ان کے نزدیک کاف اکثر طور پر مثلو کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ باقی جو نحوی حضرات ہیں محققین جو ہیں خاص کر سیبویہ ان کے نزدیک جو کاف اسمی ہے یہ نہیں ہوتا، مگر کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ وہاں پر اس کو حرفی مراد ہی نہ لیا جا سکے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بضرورتاً اس کو اسمی قرار دیا جائے۔ مثلا کہ کاف آگے ہے، اس سے پہلے کوئی اور حرف جار آ جائے تو اب جار پر تو داخل نہیں ہو سکتا، اب وہاں پر مجبوری ہے کہ اس کاف کو اسمی قرار دے کر اس پر یعنی اسم پر پھر حرف جار کا دخول کیا جائے۔ تو اس صورت میں یعنی کہ سیبویہ اور باقی محققین کے نزدیک کاف جو اسمی ہے یہ بہت ہی کم ہے، کبھی کبھی مجبوری بن جائے تو اس صورت میں یہ پھر کاف اسمی ہوتا ہے، ورنہ یہ حرفی ہوتا ہے۔ پھر جو کاف حرفی ہے وہ 5 معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے 2 کو مصنف صاحب نے ذکر کیا اس کتاب کے اندر کہ کاف تشبیہ کا اور کاف زائدہ۔ تو کاف تشبیہ کا کیا ہوتا ہے کہ کس چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دی کہ زید کل اسد، کہ زید شیر کی طرح ہے، تو اس میں تشبیہ دے دی گئی۔ تو کاف تشبیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کاف کا جو مدخول ہے وہ ہے اسد یعنی شیر، تو اس نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ اس کے مدخول کے ساتھ کسی اور چیز کو تشبیہ دی گئی، اور وہ کس کو دی گئی؟ وہ زید کو دی گئی۔ جہاں پر تشبیہ ہوگی وہاں پر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی گئی، دوسرا مشبہ بہی یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تیسرا حرف تشبیہ یعنی وہ حرف جس کے ذریعے تشبیہ دی گئی، اور چوتھی چیز ہوتی ہے وجہ شبہ یعنی جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ 4 چیزیں مذکور ہوتی ہے جہاں پر بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو ان میں پھر جو وجہ شبہ ہے وہ کبھی کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی وہ معذوف ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم نے مثال پڑھی ہے زید کل اسدی، اس میں اگر دیکھیں تو زید مشبہ ہے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر الاسد، اسد جو شیر ہے یہ مشبہ بہی ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے زید کو۔ پھر کاف اس میں حرف تشبیہ ہے، اور شجاعت اس میں وجہ شبہ ہے جو کہ معذوف ہے کہ یعنی کہ جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہادری ہے کہ زید کے بہادر ہونے کی وجہ سے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی۔ تو پھر جو مصنف صاحب نے یہاں پر دوسرا معنی بیان کیا کہ بعض زیادت کے لیے ہے، کہ زید کا معنی پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ کسی معنی کے لیے نہ ہونا اس کو زیادہ کہتے ہیں، یا جس کو اگر کلام سے گرا بھی دیا جائے تو کوئی معنی میں تبدیلی نہ آئے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال دی کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کاف کو ہم زیادہ قرار نہ دیں، کوئی اور معنی یعنی معنی دار بنائیں تو اس صورت میں پھر معنی میں بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ ان 2 کے علاوہ کاف تعلیل کے لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے اور مبادرت کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا موز اور موضوع کا بیان۔ تو موز اور موضوع 2 غرضوں کے لیے کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ زمانہ ماضی میں کسی کام کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح ہم نے مثال پڑھی کہ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ اور منذ یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جو ہے وہ جمعہ کے دن سے ہے، کہ یعنی اس نے بتایا کہ کام کی ابتدائی مدت ہمیں بتا دی کہ جو نہ دیکھنے کی مدت ہے وہ کب سے ہے؟ وہ جمعہ کے دن سے ہے۔ اس کی دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی کل مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، کہ میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو اس نے یہاں پر اب کل مدت بیان کر دی ہے کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی کل مدت کتنی ہے؟ وہ 2 دن ہے، کہ ما رأیتہ منذ یومین۔
تو مز ہو یا منز ہو دونوں کا ترجمہ پھر ایک ہی ہوگا، تو معنی ایک ہی بنے گا کہ میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، تو یعنی میرے اسے نہ دیکھنے کی کل مدت 2 دن ہے، تو یہاں پر اس نے کل مدت بیان کر دی۔ تو ان 2 غرضوں کے لیے کلام عرب میں موضوع اور منظور آتے ہیں۔ آخری جو ہم نے حرف جر پڑھا تھا وہ تھا ربا۔ تو ربا کے بارے میں مصنف صاحب نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ربا تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی کمی کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ دوسری کہ یہ کلام کے شروع میں ہوتا ہے، پھر اس کا جو مجرور ہے وہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ ربا کا متعلق صرف فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی اور فعل اس کا متعلق نہیں بن سکتا، صرف فعل ماضی۔ جیسے اس کی مثال دی تھی کہ ربا راجل کریم لقیتہ، تو اس میں لقیتہ فعل ماضی ہے۔ 5ویں چیز بیان فرمائی کہ ربا کبھی ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے اور اس کی تمییز جو ہے وہ صرف نکرہ موصوفہ ہوتی ہے، تو اس کی مثال دی جیسے ربہ راجلا جوادا لقیتہ، تو اس میں ربا جو ہے یہ ضمیر مبہم پر داخل ہوا اور اس کی جو تمییز ہے یہ نکرہ موصوف ہے راجلا۔